जी, शलोम भाई। मोहतरम पास्टर अनील साहब, आपकी ऑडियो में जो कि 7 मिनट 40 सेकंड की है, इसमें आपने 1 मिनट और 35 सेकंड पर आपने मेरे सवाल का जवाब देने की बजाय बिला वजह का ये एतराज़ किया है कि मेरे दिए गए हवालाजात पुराने अहद में से हैं। अब मैंने जो अहद अतीक में से आपको रस्मी शरीयत के हक़ में हवाले दिए हैं, उनमें से जो सवालात मैंने किए थे कि इन रस्मों को यहोवा ने हमेशा के लिए मुकर्रर किया है। तो क्या यहोवा की मुकर्रर रस्मी शरीयत पलूस ने मनसूख करार देकर यहोवा का मुखालिफ ठहरा? आपने बिल्कुल इस पर कोई जवाब नहीं दिया, बल्कि इस सवाल पर आपने एक हुर्फ तक नहीं कहा और मुझे नाउम्मीद कर दिया। और मुझे बड़ी उम्मीद थी कि आप मुझे ये तज़ाद ख़त्म करके देंगे और बाइबल बैलेंस करेंगे। या पलूस रसूल के नज़दीक यहोवा के दिए गए हुक्म जो कि हमेशा के लिए हैं, वो पलूस के नज़दीक कोई अहमियत नहीं रखते। इतना बड़ा तज़ाद क्यों है? ये आपसे मेरा सवाल था, जिसको आपने बिल्कुल भी अपनी जो है नज़रों से समझ लें कि हटाया या नज़रअंदाज कर दिया। इस पर मुझे निहायत अफसोस है। नंबर 2, आपने अपनी इसी ऑडियो में 1 मिनट और 52 सेकंड्स पर आपने एक फ़तवा भी जारी कर दिया और इल्ज़ाम भी आयद कर दिया है कि हम सिर्फ पुराना अहद पढ़ते हैं, जबकि मेरी ऑडियो में नए और पुराने दोनों अहदों में से हवाला जात शामिल हैं। बरकैफ़ा आपने यहाँ तक मेरी किसी भी बात का जवाब नहीं दिया, बल्कि मुसलसल वही रवायती गुफ्तगू जो मैं करीबन 18 साल से पादरी हजरात से सुनता आ रहा हूँ। लेकिन आपके खलूस और नरमी के लिए मैं आपका दिल से उभारी हूँ। लेकिन जनाब, मेरे सवालात को आपने बिल्कुल नज़रअंदाज कर दिया है। या तो आप लाजवाब हैं, या फिर आप जानबूझकर मुझे जवाब नहीं दे रहे हैं। लेकिन कोई तो मसला है कि आप मेरे सवालात पर बात नहीं कर रहे हैं, और मैं बहुत दुखी हूँ और अफसुर्दा हूँ। नंबर 3, आपने अपनी इसी ऑडियो में 2 मिनट और 20 सेकंड पर आपने तहसीन गुल साहब का जिक्र किया, जिनको आपने अपने अपने मुद्दा की दलील बना लिया, जबकि आपको बाइबल से ही मेरे तहफ़्फ़ुज़ात को हल करना चाहिए था। लेकिन फिर भी मैं आपको एक बात बताता जाऊं कि मैं तहसीन साहब की तरह इज़्ज़त का भूखा नहीं हूं, और ना मेरे लिए तहसीन साहब कोई अहमियत रखते हैं। उनको यहाँ बतौर दलील बनाना आपके इल्म की कमी की दलील है। बरकैफ मैं ये अर्ज़ करता जाऊं कि आप मुझे बाइबल बैलेंस करके दें। आपसे बाइबल बैलेंस नहीं हो रही है, बल्कि आपकी गुफ्तगू मज़ीद तज़ादात पैदा कर रही है और मामलात और पेचीदा कर रही है। आपकी गुफ्तगू हमें और कंफ्यूज कर रही है और परेशान कर रही है, बल्कि सवालात का अंबार मेरे सीने में इस वक्त तूफान की तरह उठ रहा है, जिसके जिसकी वजह से मैं आपके साथ चंद सवालात आपके सामने रख रहा हूं। लेकिन उन सवालात को उनका जवाब ना पाने की वजह से भी गमज़दा हूं, और मुझे इस पर नहायत अफसोस है कि मुझे एक भी सवाल का जवाब अभी तक नहीं मिला। नंबर 4, आपने अपनी इसी ऑडियो में 2 मिनट 55 से 58 सेकंड्स तक आपने ग्रंथियों का हवाला देते हुए कहा कि पहले वाला अहद पुराना था और ये नया है। यानी आपने नए को पुराने से अलग थलग साबित करने की नाकाम कोशिश की है। तो जनाब, आप गलत फहमी का शिकार हैं। ऐसा कोई सिलसिला नहीं है। ये भी आप लोगों की खुद साख्ता तालीम है। नए अहद के लिए जो यूनानी लफ्ज़ इस्तेमाल हुआ है, इसकी डेफिनेशन आपकी खिदमत में पेश करता हूँ। लफ्ज़ अहद, जो अक्सर गुफ्तगू में सुना जाता है, आम तौर पर कानूनी, मुआशराती और शादी और मजहबी सियाको सबाक में इस्तेमाल होता है। अहद का महफूमी मतलब एक दूसरे के साथ जमा होना है, और अहद के लिए लफ्ज़ी मायने इकरार, कसम कौल और मुआहदा और वादा के हैं। इसमें दो या दो से ज़्यादा फरीकों को ये समझा जाता है कि वो मुआहदा करने के लिए इकट्ठे हो जाएं, और वो वादों, शराइत और ज़िम्मेदारियों पर मुत्तफ़िक हों। ये बाइबल के सियाक़ो सबाक में मुख्तलिफ़ अंदाज में इस्तेमाल हुआ है। सियासी हालात में इसका तर्जमा मुआहदा किया जा सकता है। मुआशराती माहौल में इसका मतलब ज़िंदगी भर की दोस्ती का मुआहदा है, या ये शादी के लिए भी इस्तेमाल हो सकता है। अहद के लिए अबरानी लफ्ज़ बिरित है। ये अबरानी बाइबल में तकरीबन 200
86 مرتبہ استعمال ہوا ہے۔ برت خداشہ یعنی نئے عہد میں یونانی لفظ دیاتھیکے ہے۔ یہ کم از کم 33 مرتبہ استعمال ہوا ہے۔ اس سے مراد ایک دوسرے سے جڑنا بھی ہے۔ سو لہٰذا میں آپ کو عہد کی اقسام بتا دوں جو کہ عہد عتیق میں ہے۔ نمبر 1، مل کر کھانے پینے سے عہد باندھا جاتا تھا۔ پیدائش 26 باب آیت نمبر 30، پیدائش 31 باب اور ورس نمبر 53 54، اور پیدائش نمبر 2، قربانی کے ٹکڑوں میں سے گزر کر عہد باندھا جاتا تھا۔ اس کے لیے دیکھیں پیدائش 15 باب آیت نمبر 17 اور 18، یرمیہ 34 باب آیت نمبر 18۔ جوتی اتار دینے سے معاہدہ یا عہد باندھا جاتا تھا۔ روت 4 باب آیت نمبر 7 بھی پڑھیں۔ ختنہ کا عہد پیدائش 17 باب آیت نمبر 10 پڑھیں۔ کمان کا عہد پیدائش 9 باب آیت نمبر 13 پڑھیں۔ قربانی کے ذریعے عہد باندھنا زبور 50 آیت نمبر 5 پڑھیں۔ نمبر 7، خون کے ذریعے عہد باندھنا خروج 24 باب آیت نمبر 8 پڑھیں۔ متی 26 باب 26 تا 28 پڑھیں۔ عہد نامہ اور عہد میں فرق کیا ہے؟ جیسا کہ میں آپ کو بتا چکا ہوں کہ عہد کا مطلب کیا ہے۔ جب تک عہد تحریر نہ ہو تب تک وہ صرف عہد رہتا ہے، لیکن جب اس عہد کو لکھ دیا جائے تو وہی عہد پھر عہد نامہ کہلاتا ہے۔ لیکن لازم ہے کہ عہد باندھنے والا فریق عہد خود لکھ کر دے، کیونکہ جس کا عہد ہوتا ہے وہ لکھا ہوا عہد اسی کا نامہ کہلاتا ہے۔ یہوہ خدا نے جب کوہ سینا پر اسرائیل سے عہد باندھا تو اسی عہد کو خدا نے خود اپنے ہاتھ سے لکھ کر دیا۔ خروج 32 باب آیت نمبر 16 آپ پڑھ سکتے ہیں۔ پوری بائبل میں عہد نامہ کے جملے صرف عہد عتیق کے لیے لکھے ہیں، جبکہ یہ جملے نئے عہد کے لیے بائبل میں موجود نہیں ہیں۔ آخر کیوں؟ یہ بھی میرا آپ سے سوال ہے کہ پورے نئے عہد میں لفظ نیا عہد نامہ کیوں نہیں ہے؟ کسی رسول نے یہ کیوں استعمال نہیں کیا، جبکہ آپ بار بار عہد نامہ نیا عہد نامہ کہتے ہیں؟ دوسری، آگے بڑھتے ہیں۔ کیونکہ کوئی نیا عہد نامہ نہیں ہے، بائبل صرف نئے عہد کی بات کرتی ہے، نہ کہ نئے عہد نامہ کی۔ یہوہ خدا نے جب عہد باندھا تو خود عہد کو تحریر بھی کیا، پھر وہ عہد نامہ کہلایا۔ لیکن یہوشوا ہمشیاہ یعنی یسوع علیہ مسیح عہد باندھنے کے بعد انہوں نے کوئی عہد نہیں لکھا۔ انہوں نے جب عہد باندھا تو اس عہد کو کہیں بھی لکھ کر خود نہیں دیا، اس لیے نیا عہد ہے، نیا عہد نامہ نہیں۔ سو لہٰذا آگے بڑھتے ہیں۔ بائبل مقدس میں مزید کوئی دوسرا عہد نامہ نہیں ہے۔ اردو بائبل میں نئے عہد کی اصطلاح کو بھی سمجھنے کی ضرورت ہے۔ عبرانی یونانی کے جن لفظوں کا ترجمہ یہاں نیا کیا گیا ہے وہ لفظ یہ ہیں۔ عبرانی کے لفظ خداش، ٹھیک ہے جی، جس کو خداشہ بھی پروننس کیا جاتا ہے، اور یونانی کا لفظ جو ہے وہ کینوس ہے۔ یونانی کینوس لفظ کا ترجمہ ریوائنڈ، ریسنٹلی یعنی پرانے کو نئے سرے سے دہرایا جانا ہے یا اپ ڈیٹ کیا جانا بھی ہے۔ عبرانی میں اس لفظ کا متبادل لفظ خداش ہے، جس کو نئے چاند کے لیے استعمال کیا جاتا ہے۔ اب سال میں 12 دفعہ چاند چڑھتا ہے، تو کیا خدا نے 12 چاند خلق کیے ہیں؟ تو جی نہیں، چاند ایک ہی ہے، بس وہی چاند دوبارہ سے ہر ماہ چڑھتا ہے، اور یونانی میں اس کے لیے کینوس ہی لفظ استعمال ہوگا، جو کہ عبرانی کے لفظ خداش کا متبادل ہے۔ لہٰذا ثابت ہوا کہ عہد 2 نہیں ہیں بلکہ ایک ہی عہد ہے، جس کو پرانا عہد کہا جاتا ہے۔ اسی عہد کو دوبارہ سے یہوشوا نے اپنی قربانی دے کر عید فصح کے دن باندھا ہے، یا اس کی تجدید کی ہے، یا اسے ریوائنڈ کیا ہے۔ آگے بڑھتے ہیں۔ آپ نے اپنی اسی آڈیو میں 3 منٹ 14 سیکنڈ سے لے کر 21 سیکنڈ تک میں بھی پھر وہی حوالے دیتے ہوئے کہا کہ جی شریعت صرف گناہ کی پہچان کراتی ہے، جبکہ میں آپ کو اس پر
آپ سے اس پر پہلے سے ہی سوال کر چکا ہوں اور اس پر آپ سے جواب طلب کر رہا ہوں، لیکن آپ نے ابھی تک میرے اس سوال کا جواب نہیں دیا۔ لہٰذا میرا سوال اس حوالہ میں سے ہے، اس کا جواب دے کر مجھے شکریہ کا موقع فراہم کریں تو آپ کی بڑی نوازش ہوگی۔ تو ذرا سن لیں سوال میرا اس میں سے کیا ہے۔ رومیو 7 باب آیت نمبر 7 جو کہ آپ نے اپنی آڈیو میں یہاں پر دہرائی، تو میں آپ کے سامنے پڑھ دیتا ہوں تاکہ میں اپنا سوال کر سکوں۔ پس ہم کیا کہیں؟ کیا شریعت گناہ ہے؟ ہرگز نہیں، بلکہ بغیر شریعت کے میں گناہ کو نہ پہچانتا۔ مثلا اگر شریعت یہ نہ کہتی کہ تو لالچ نہ کر تو میں لالچ کو نہ جانتا۔ تو اب شریعت کیا کرتی ہے؟ گناہ کی پہچان کراتی ہے۔ تو آپ کا فرمانا ہے کہ اب ہم شریعت کے ماتحت نہیں ہیں کیونکہ شریعت منسوخ ہے۔ اب شریعت جب ختم ہے تو پھر گناہ کی پہچان بھی ختم ہے، اور جب گناہ کی پہچان ختم ہے تو پھر توبہ کس بات سے کی جاتی ہے؟ ذرا مجھے یہ بھی تو بتائیں آپ، کیونکہ گناہ کی پہچان ہوگی تو گناہ ثابت ہوگا، اور گناہ ثابت کرنے کے لیے شریعت کا ہونا لازم ہے، اور وہ آپ نے اپنے لیے ختم کر دی ہے۔ پھر آپ نے اپنی اسی آڈیو میں 3 منٹ اور 35 سے 40 سیکنڈ تک آپ نے کہا کہ آپ نے نشان عہد کے لیے جس کو آپ ریمبو کا نام دے رہے ہیں، جبکہ یہ غیر بائبلی نام ہے، یہ جو ریمبو آپ نے لفظ استعمال کیا ہے یہ غیر بائبلی ہے، ٹھیک ہے جی۔ اور تو آپ نے کہا جی پرانے عہد سے اس کے لیے جو حوالے جات دیے گئے آپ نے اس پر اعتراض کیا کہ آپ نے پرانا عہد جو ہے وہ کیوں استعمال کیا۔ تو میں آپ سے یہ پوچھنا چاہتا ہوں کہ پرانا عہد آپ کے نزدیک قابل استعمال نہیں اور قابل دلیل بھی نہیں ہے؟ واہ واہ جناب، کیا بات ہے! پاسٹر نیل صاحب آپ کو سلوٹ ہے۔ آگے بڑھتا ہوں تو جناب آپ ہماری تسلی کے لیے ایک کام کریں اور ایک ویڈیو بنا کر ہمیں سینڈ ضرور کر دیں، اور اس ویڈیو میں آپ اپنی بائبل میں سے پرانا عہد ہٹا دیں تاکہ ہمیں تسلی ہو کہ آپ واقعی کسی بھی صورت پرانے عہد کو قابل استعمال نہیں مانتے ہیں۔ پھر آپ نے اپنی اسی آڈیو میں یہ فرمایا ہے کہ ہم غیر اقوام ہیں اور یسوع کے وسیلہ سے ابراہیم کی نسل میں شامل ہیں۔ اس پر آمین ہے جی، میں اس پر جو ہے بالکل متفق ہوں، لیکن اگلے ہی لمحے 4 منٹ 13 سے 14 سیکنڈ تک آپ نے کہا کہ آپ یہودیت میں شامل نہیں ہیں۔ تو آپ نے کہا کہ آپ یہودیت میں شامل نہیں ہیں، تو یہاں میرے دل میں سوالات کا ایک طوفان ابھرنے لگا ہے، لیکن ساتھ ساتھ سوچ رہا ہوں کہ آپ نے تو میرے پہلے والے سوالات کے جواب نہیں دیے، تو مزید سوالات کے جواب کی میں توقعات کیسے کر سکتا ہوں؟ لیکن خدا پر امید کرتے ہوئے سوال میں کر دیتا ہوں، تو اس کا اب خدا ہی کوئی حل نکالے۔ تو انیل بھائی، اگر ہم یسوع کے وسیلہ سے اسرائیل میں شامل نہیں تو پھر مجھے آپ اس حوالے کی ذرا تفسیر کر دیں۔ حوالہ پیش ہے رومیو 11 باب آیت نمبر 16 سے یہ ہے جی 24، ٹھیک ہے جی 24 تک آپ اسے پڑھ لیں۔ یہاں لکھا ہے پس تو 1 منٹ جی، ہاں جی، جب نظر کا پہلا پیڑا پاک ٹھہرا تو سارا گندا ہوا آٹا بھی پاک ہے، اور جب جڑ پاک ہے تو ڈالیاں بھی ایسی ہی ہیں، لیکن اگر بعض ڈالیاں توڑی گئیں اور تو جنگلی زیتون ہو کر ان کی جگہ پیوند ہوا اور زیتون کی روغندار جڑ میں شریک ہو گیا، تو ان ڈالیوں کے مقابلہ میں فخر نہ کر، اور اگر فخر کرے گا تو جان رکھ کہ تو جڑ کو نہیں بلکہ جڑ تجھ کو سنبھالتی ہے۔ پس تو کہے گا کہ ڈالیاں اسی لیے توڑی گئیں کہ میں پیوند ہو جاؤں۔ اچھا، وہ تو بے ایمانی کے سبب سے توڑی گئی اور تو ایمان کے سبب سے قائم ہے، پس مغرور نہ ہو بلکہ خوف کر، کیونکہ جب خدا نے اصل ڈالیوں کو نہ چھوڑا تو تجھ کو بھی نہ چھوڑے گا۔ پس خدا کی مہربانی اور سختی کو دیکھ، سختی ان پر جو گر گئے ہیں، اور خدا کی مہربانی تجھ پر، بشرط کہ تو اس مہربانی پر قائم رہے، ورنہ تو بھی کاٹ ڈالا جائے گا۔ اور وہ بھی اگر بے ایمان نہ رہیں تو پیوند کیے جائیں گے، کیونکہ خدا انہیں پیوند کر کے بحال کرنے پر قادر ہے۔ اس لیے کہ جب تو زیتون کے اس درخت سے کٹ کر جس کی اصل جنگلی ہے، اصل کے برخلاف اچھے زیتون میں پیوند ہو گیا، تو وہ جو اصل ڈالیاں ہیں اپنے زیتون میں ضرور ہی پیوند ہو جائیں گی۔
تو جناب اس حوالے میں اصل زیتون اسرائیل ہے اور جنگلی زیتون غیر اقوام ہے، اور غیر اقوام جو زیتون ہے وہ کاٹ کر اصل زیتون یعنی اسرائیل میں پیوند ہو رہا ہے، یعنی غیر اقوام اسرائیل میں شامل ہو رہے ہیں۔ تو مجھے آپ ذرا اپنی تفسیر اس کی کر کے دیں، اس کی تفسیر کیجئے گا، معذرت کے ساتھ ادھر ادھر نہ جائیے گا۔ حوالہ جات تو بہت سے ہیں جن میں سے آپ سے سوال کرنے کو دل کر رہا ہے، لیکن آپ نا امید کر دیتے ہیں کیونکہ آپ جواب نہیں دیتے ہیں۔ بس یہ ایک ہی حوالہ آپ کے لیے کافی ہے۔ پھر آپ کے کہنے کا مطلب یہ بھی ہے کہ شریعت جو دی گئی ہے وہ صرف یہودیوں کے لیے ہے کیونکہ موسیٰ مخاطب صرف ان سے تھے۔ تو یہاں بھی میں سوال لے کر آپ کی خدمت میں حاضر ہوں۔ تو سوال ہے، شریعت تو خدا نے اسرائیل اور غیر قوم دونوں کے لیے ایک ہی مقرر کی ہے۔ تو ثبوت یہ رہا، احبار 16 باب آیت نمبر 29 یہاں لکھا ہے، اور یہ تمہارے لیے ایک دائمی قانون ہو کہ 7ویں مہینے کی 10ویں تاریخ کو تم اپنی اپنی جان کو دکھ دینا، اور اس دن کوئی خواہ وہ دیسی ہو یا پردیسی جو تمہارے بیچ بود و باش رکھتا ہو کسی طرح کا کام نہ کرے۔ پھر احبار 24 باب آیت نمبر 22، تم ایک ہی طرح کا قانون دیسی اور پردیسی دونوں کے لیے رکھنا کیونکہ میں خداوند تمہارا خدا ہوں۔ بھائی حوالہ جات مزید بھی ہیں، لیکن لمبی چوڑی گفتگو سے بہتر ہے کہ آپ کو ایک دو دلیل دے کر اپنی گفتگو مختصر کروں۔ اب کیا کریں؟ لہٰذا تو حوالہ جات اس پر اور بھی ہیں، لیکن میں اپنی گفتگو کو لمبی چوڑی کرنے سے یہ بہتر جانتا ہوں کہ آپ کو ایک دو دلیل دے کر اپنی گفتگو مختصر کروں۔ اب کیا کریں بھائی، شریعت تو سب کے لیے ایک ہی ہے۔ آپ نے اپنی اسی آڈیو میں درخت کا ذکر کیا، اور آپ کی گفتگو سے میں اندازہ کر چکا ہوں کہ آپ یول ڈے سے اور سینٹرلینیا سے ناواقف ہیں، ورنہ آپ یہ گفتگو نہ کرتے۔ بہرحال آپ نے اپنی آڈیو کے آخر میں یہ ایک مدعا رکھ دیا ہے کہ شریعت کو پرانے عہد میں دیا گیا کیونکہ وہاں کی کنڈیشن وغیرہ کو لیا گیا تھا، یعنی جب یسوع آیا تو اس دور کی تبدیلی تھی، اس لیے نئے عہد کی ضرورت پڑی۔ تو جناب انیل صاحب، اب یسوع کو آسمان پر گئے ہوئے 2000 سال ہو گئے ہیں، تو اب آپ موجودہ دور میں کون سا عہد لاگو کریں گے؟ کیونکہ موجودہ دور کی کنڈیشن 2000 سال پہلے جیسی نہیں ہے۔ اس منطق کے مطابق تو آپ کو اب پھر کوئی مزید عہد یا قانون لاگو کرنے کے لیے چاہیے، ٹھیک ہے بھائی؟ تو وہ آپ کیا کریں گے؟ اب تو 2000 سال پرانا عہد بھی جو ہے وہ یہاں لاگو نہیں ہوگا آپ کی منطق کے مطابق، ٹھیک ہے؟ یہ آپ کی منطق پر میں نے سوال کیا ہے، جو آپ نے منطق پیش کیا ہے۔ اچھا، تو کیا کریں گے آپ؟ کون سا عہد جو ہے وہ لاگو کریں گے؟ تو آپ کو پھر کوئی مزید عہد یا قانون چاہیے؟ جناب یہ تسی نویں گل کر چھڈیے تے ہن میرے سوالات دے جواب دے کے تے مینوں شکریہ دا موقع دو۔ باروک یشوا ہمشیاک، شلام علیکم، جیتے رہیں۔